आका की रहमत देखें गुनहगारों पर कैसे थी, नाफरमानों पर कैसे थी, और गुनाह करके हुजूर की बारगाह में आते मेरे आका उन पर कैसे अपनी रहमत वाली चादर अता फरमा देते हैं। इस हदीस को इमाम बुखारी ने रिवायत किया, जिसके रावी हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि अन्ना रजुलन अला अहदिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काना इस्मुहु अब्दुल्लाह। हुजूर के दौरे मुबारक में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्ला था। वकाना युलक़ब हिमारन, लेकिन उसका जो लक़ब था मेरे आका प्यार की वजह से उसको हिमार कह के बुलाया करते थे। हिमार एक दराज गोश्त जानवर का नाम है, मेरे आका प्यार से उसको हिमार फरमाते। काना युदहिकु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तवज्जो है ना। ये शख्स जिसका नाम अब्दुल्ला था, हुजूर प्यार से मोहब्बत से इसको हिमार फरमाते। इसका काम ये होता, हुजूर की मजलिस में बैठा रहता। कुछ लोग अपनी टेंशनें लेके हुजूर की खिदमत में आते, कुछ के हाल अहवाल सुन के मेरे आका रंजीदा हो जाते, मलूल हो जाते, परेशान हो जाते। वो अपने हाल अहवाल पेश करके जब चले जाते, ये हुजूर की बारगाह में कोई ऐसी बात कर देता जिससे हुजूर मुस्करा पड़ते थे। हुजूर को हंसा के, हुजूर के चेहरे पर मुस्कराहट देखकर ये खुश होता था। इसका काम ये था। लेकिन इस अच्छे काम के साथ इससे एक गलती ये हुई कि इसने एक मर्तबा शराब पी ली। जब शराब पी, अब हुजूर का इंसाफ देखें, आका ने ये नहीं फरमाया मेरी मजलिस में बैठने वाला है, मुझे अच्छी बातें सुनाता है, मुझे हंसाता है, मेरे दिल का बोझ हल्का करता है, लिहाजा इसने अगर शराब पी है तो हम इसके ऊपर हद जारी नहीं करेंगे, कोई और रास्ता नहीं। मुस्तफ़ा ने हद जारी फरमाई। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़द जलदहू फ़ी शराब, हुजूर ने जो शराब की सज़ा थी 80 कोड़े, वो इसको मारे। जब मारे गए इसको 80 कोड़े, तो उस मजलिस में एक शख्स था जिसने कहा अल्लाहुम्मा लअनहु, बारी ताला इस शख्स पे अपनी लानत फरमा। अजीब ड्रामे करता है, रसूलुल्लाह की बारगाह में आके अच्छी बातें सुनाता है, हुजूर मुस्करा पड़ते हैं, और उधर जाके इसने शराब पी ली है। जब ये बात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी कि एक शख्स इस पर लानत भेज रहा है, आका ने फरमाया ला तलअनूहु फवल्लाहि मा अलिमतु इन्नहु युहिब्बुल्लाह व रसूलहु। मेरे गुलामों, इस पे लानत न भेजो, इससे गलती हुई है, गुनाह हुआ है, गुनाह सरजद हुआ है। उस गुनाह का ये मतलब नहीं है कि हम इसको अपनी बारगाह से निकाल दें, हम इसको दूर कर लें, ये इस पे लानत भेजना शुरू कर दें। गुनाह किया है, लेकिन अल्लाह की कसम मैं जानता हूं ये अल्लाह से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत करता है। शराब पी है, शराबी की कौन सी अल्लाह से मोहब्बत है? फरमाया अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। तुम अपनी मुश्किलात लेके आते हो, तुम अपने मसाइब आके बयान करते हो, तुम अपनी मुश्किलें आके मेरी बारगाह में बयान करते हो, जिनको कभी मैं हल कर देता हूं, कभी रंजीदा होता हूं, कभी मलूल हो जाता हूं। लेकिन ये मेरे चेहरे पर मुश्किल और सख्ती और मुश्किलात के आसार जब देखता है कि मेरे आका परेशान हैं, ये ऐसी बातें सुनाता है जिससे मैं मुस्करा पड़ता हूं। तुम्हारी बातों से मेरे बोझ में इजाफा होता है। इसकी मोहब्बत क्या है? ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते, ये आके मेरे बोझ हल्के करता है। गुनाहगार है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि इससे नफरत की जाए। यह है हुजूर की रहमत गुनाहगारों पर। गुनाह करके आता है, हद भी जारी की जाती है, लेकिन क्या फरमाते हैं? इस पे लानत ना भेजो, ये अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है। ये गुनाहगारों पर हुजूर की रहमत थी।
اور اس رحمت کی وسعت کی حکمت اور فائدہ کیا ہوتا؟ اگلے لمحے پھر یہی لوگ پاس رکھتے کہ یار حضور کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے، کم از کم ہم ان گناہوں کو تو چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑی ایمان افروز حدیث، امام مسلم نے اس کو روایت کی، فرماتے ہیں کہ نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سارے غلام حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اذ جاءہ رجل، ایک شخص اسی لمحے حضور کی خدمت میں آیا، فقال، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک تو حضور میں ہلاک ہو گیا، حضور میں برباد ہو گیا۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لک، حضور نے فرمایا کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے، کیوں واویلا کر رہا ہے، کس چیز نے تجھے ہلاک کر دیا ہے؟ قال، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وقعت علی امراتی وانا صائم، حضور میں روزے کے ساتھ تھا، روزے کی حالت میں میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، روزے کی حالت میں میں بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں، حضور میں ہلاک ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، هل تجد رقبۃ توثقها، کیا تو کوئی غلام رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے غلام کو آزاد کرانے کی، غلام کو آزاد کرائے اور تیرا کفارہ پورا ہو جائے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں یہ طاقت نہیں رکھتا۔ آقا نے فرمایا، فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَن تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، چلو غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، مسلسل لگاتار 2 مہینے روزے رکھنے کی استطاعت رکھتا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں رکھتا۔ فقال هل تجد اطعام 60 مسکینا، کیا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتا ہے؟ روزے کا کفارہ ہے غلام آزاد کر، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو مسلسل 2 مہینے کو روزے رکھ، اگر وہ استطاعت نہیں رکھتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ قال اللہ، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ بھی استطاعت نہیں رکھتا۔ فمکث النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا خاموش ہو گئے، ٹھہر گئے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فبینا نحن علی ذالک اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہا تمر، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہو گئے، خاموش ہو گئے، وہ شخص بھی بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کی خدمت میں تازہ کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا ادب دیکھیں، ان کے کھجوروں کے باغات جب بھی پک کے تیار ہوتے پہلی کھجوریں اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے جانور جب بچے دیتے اور دودھ ان کے تھنوں سے اترتا، کچا دودھ جب نکل جاتا، پکا دودھ جب پہلا نکلتا، پکا دودھ نکال کے سب سے پہلے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے اپنے بچے پیدا ہوتے، اپنے بچوں کو لا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحنیک فرمائیں، حضور ان کو گھٹی لگائیں، حضور ان کا نام رکھیں۔ کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا آقا کی بارگاہ میں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این السائل، وہ شخص کہاں ہے جو روزہ توڑنے کی شکایت لایا تھا؟ اس نے آقا کی خدمت میں ہاتھ کھڑا کیا، انا یا رسول اللہ، حضور میں ہوں۔ قال خذ ھذا فتصدق بہ، آقا نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جا، اس کو اپنی طرف سے لوگوں میں صدقہ کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، فقال اعلی افقر منی یا رسول اللہ، میرے آقا آپ میرے احوال سے واقف نہیں ہیں کیا؟ مدینہ میں اللہ کی عزت کی قسم، جن 2 پہاڑوں کے درمیان یہ شہر مدینہ ہے، اس شہر مدینہ میں مجھ سے بڑا بھی کوئی فقیر ہے؟ مجھ سے بڑا بھی کوئی غریب ہے؟ آقا یہ جو کھجوروں کا ٹوکرا آپ مجھے دے رہے ہیں، میں جا کے دوسرے غرباء میں، مساکین میں تقسیم کر دوں، میرے آقا مدینے کا وہ کون سا مسکین ہے جو مجھ سے بڑھ کر غریب ہو، مسکین ہو؟ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیں گنہگاروں پر، روزہ توڑ کے آیا ہے۔ آج ہم دینداروں کے پاس اگر کوئی شخص اس طرح کا کوئی آ جائے جس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، ہم مسئلے کی اصلاح کرتے ہوئے
کیا یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو مصطفیٰ کا تھا؟ ہم تو لکیر کھینچ دیتے ہیں یا ادھر یا ادھر. کبھی محبت اور شفقت سے ہم نے لوگوں کے دلوں کو جیتنا گوارا نہیں کیا. کبھی ہم نے خوبصورت زبان کے ذریعے لوگوں کو فتح کرنا گوارا نہیں کیا. ہم حضور کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، آقا کے ساتھ عشق اور محبت کے دعوے کرنے والے، حضور پر مر مٹنے کے دعوے کرنے والے، تاجدار کائنات پر جانیں نچھاور کرنے کے دعوے کرنے والے، حضور کے نام پر جانیں دینے کے نعرے بلند کرنے والے اور لوگوں کی جانیں لینے کے دعوے کرنے والے، کیا ہم نے کبھی اس طریقے کو اپنایا ہے جو مصطفیٰ کا گنہگاروں کے ساتھ تھا؟ فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ، مصطفیٰ اس کی اس بات سے اتنا مسکرائے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے دندان مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی، حضور کے پچھلے دانتوں کی بھی سفیدی نظر آنے لگی. ثم قال اطعمہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطعمہ اہلک، یہ کھجوروں کا ٹوکرا تو لے جا، تو بھی کھا، گھر والوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ میرے آقا کے گنہگاروں پر رحمت تھی. لیکن آگے فتویٰ سن لیں امام ابو داؤد کا، فرماتے انما کان ھذا رخصۃ لہ خاصۃ، یہ اختیار اس وقت صرف حضور کا تھا، یہ اختیار صرف حضور کا تھا. لو ان رجلا فعل ذلک اليوم، آج کے دن بھی اگر کوئی شخص ایسا کام کر کے آئے تو لم یکن لہ بد من التکفیر، تو فرماتے ہیں اس کے کفارے کا یہ طریقہ نہیں ہوگا جو مصطفیٰ نے عطا فرمایا. یہ تو حضور نے اس گنہگار کا دل رکھنے کے لیے کیا. آج اگر کوئی روزہ توڑ کے آئے گا یا تو اسے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا. یہ حضور کی گنہگاروں پر رحمت تھی. ایک اور حدیث مبارک جس کو امام مسلم اور امام بخاری نے، ان حدیث کے سنانے کا مطلب یہ ہے ہم اپنے اندر کم از کم اس چیز کو پیدا کریں کہ نیک بھی اللہ کے بندے ہیں، گنہگار بھی اللہ کے بندے ہیں. گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گنہگار سے محبت کریں گے تو نیکی کے راستے پر آئے گا نا. ہم حضور کے دین کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے والے، آج تک ہمیں یہ حکمت بھی نہیں ہم سیکھ سکے کہ غیروں کو کس طرح اپنا کرنا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جاء اعرابی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد میں تشریف فرماتے، ایک دیہاتی آیا حضور کی بارگاہ میں، فبال فی طائفۃ المسجد، اس نے مسجد کے صحن میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا. صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے جب دوڑے تو حضور نے منع فرمایا، فرمایا رک جاؤ، اس کو کھل کے پیشاب کرنے دو. اگر اس کو درمیان میں روکو گے یہ پیشاب کو روکے گا، اس کا پیشاب رکنا کہیں اس میں بیماری کا سبب نہ بنے، اس کے لیے مرض اور تکلیف کا باعث نہ بنے. اور یقینی طور پر انسان، یہ چونکہ اللہ کی قدرت ہے، اس وقت انسان استراحت محسوس کرتا ہے جب پیشاب جیسی گندگی اس کے جسم سے نکلتی ہے، اور اگر کسی طور پر اس کو درمیان سے زبردستی روک دیا جائے تو یہ اس کے لیے یقینی طور پر اب بڑا مشکل اور اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. مسجد کا صحن ہے، پیشاب کرنے والا دیہاتی ہے، فرمایا اس کو پیشاب کرنے دو. درمیان میں نہیں روکا، درمیان میں نہیں ٹوکا. اور پھر فزاجرہ الناس، جب اس شخص نے پیشاب کر دیا صحابہ کرام اس کو زجر و توبیخ کرنے لگے، ڈانٹنے لگے، تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں آ کے یہ حرکت کرتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا فنہاہم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے لوگوں کو منع فرمایا کہ اس کو ڈانٹو مت، یہ دیہات سے آیا ہے، یہ مسجد کے آداب نہیں جانتا، اس کو مسجد کے سلسلے میں ڈانٹنے والوں، کیا تم نے اس کو مسجد کے آداب بتائے تھے جو اس نے اس کا لحاظ نہیں رکھا؟ میرے آقا نے فرمایا اس کو مت ڈانٹو. فلما قضا بولہ، جب اس نے پیشاب مکمل کر لیا، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذنوب من ماء فاحرق علیہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا ٹب منگوایا، پانی منگوایا. حضور نے فرمایا اس کو، فرمایا جس نے پیشاب کیا تھا، فرمایا اس پانی کے ذریعے اپنی اس گندگی کو دھو دے.
جب وہ دھو کے حضور کی خدمت میں آیا، آقا نے پھر بتایا کہ یہ اللہ کے گھر ان کاموں کے لیے نہیں ہوتے، اللہ کے گھروں میں تھوکا نہیں جاتا، اللہ کے گھر میں پیشاب نہیں کیا جاتا، اللہ کے گھر میں اونچی باتیں نہیں کی جاتی، اللہ کے گھر میں کوئی ایسی بات نہیں کی جاتی جس سے دنیاوی انسان کے اندر جھلک پیدا ہو۔ اللہ کے گھر ہیں اللہ کے ذکر کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے۔ وہی طریقہ جو حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، حضور کے پیچھے نماز پڑھنے لگے، نماز کی حالت میں جب کسی اور صحابی کو چھینک آئی، انہوں نے اونچی آواز سے کہہ دیا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم نازل فرمائے۔ یا ان کو چھینک آئی، انہوں نے خود کہا الحمدللہ۔ فرماتے ہیں فرمان القوم بابصارہم، لوگ میری طرف تکنے لگ گئے کہ عجیب نمازی آیا ہے جو نماز میں کھڑا ہے لیکن باتیں کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں میں نماز میں کھڑے ہو کر جب لوگوں کی نگاہیں اپنی طرف دیکھ رہا تھا، میں نے کہا واہ سکلا امیا، ہائے معاویہ بن حکم تیری ماں تجھے رو، تو ہلاک ہو گیا۔ لیکن جب میں نے سلام پھیرا، حضور نے دعا فرمائی، سارے لوگ جب چلے گئے۔ یہ ہے حضور کی تربیت، یہ ہے غلطیاں کرنے والوں پر حضور کی رحمت، یہ ہے گناہگاروں پر مصطفیٰ کا کرم۔ فرماتے ہیں جب لوگ چلے گئے، میرے آقا نے مجھے قریب بلایا اور قریب بلا کے فرمایا ان هذه الصلاۃ، معاویہ بن حکم یہ نماز ہے، دنیاوی باتوں کے لیے نہیں ہوتی، نماز اللہ سے گفتگو کرنے کا نام ہے۔ کہتے ہیں میں دنیا گھومتا تھا، میں نے دنیا میں بڑے بڑے لوگ دیکھے، بڑے بڑے مصلح دیکھے، اصلاح کرنے والے دیکھے، لیکن میری غلطی پر جو اصلاح مصطفیٰ نے فرمائی، اللہ کی عزت کی قسم مصطفیٰ جیسا کریم نہ زندگی میں پہلے دیکھا تھا نہ مصطفیٰ کے بعد کوئی دیکھا ہے۔ یہ حضور کا کرم تھا غلطی کرنے والوں پر، اور ہم دین کے ٹھیکیدار، مجال ہے کوئی بیچارہ غلطی کر دے اور اس کو جہنم سے پہلے ہم ٹھہرا لیں، اس کا پہلا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک بے عمل شخص جو نماز نہیں پڑھتا کبھی، اگر آپ کی تبلیغ پر وہ کہتا ہے کہ جی میں چلو جی عشاء کے 4 فرض پڑھ لوں گا، آپ اس کو 4 فرض پہ قائل کریں، اس کو نہ کہیں کہ جی 17 رکعتیں پڑھے گا تو تیرا بیڑا پار ہوگا، اس کو 4 ہی پڑھنے دیں۔ وہ 4 پڑھے گا، پھر اس کے بعد اور نماز پڑھے گا، پھر وتر پہ آئے گا، پھر نوافل پہ آئے گا، وہ 17 پوری کر لے گا۔ لیکن ہم تو اسی ٹائم جو ہے وہ پتھر پہ لکیر کھینچ دیتے ہیں، ہم دین کے دعوے دار اور دین کا ٹھیکہ اٹھانے والے لوگ، کہ ہماری مرضی کے مطابق اگر کرو گے تو تمہارا بیڑا پار ہے، ورنہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ یہ حضور کا طریقہ، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مبارک جو آپ نے پہلے سنی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہ آخری حدیث مبارک ہے، اس کو پوری توجہ سے آپ سنیں۔ حضرت ماعز بن مالک والا وہ واقعہ نا، جب ان سے گناہ ہوا اور وہ حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرمائیں۔ یہ پورا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور اس میں اس واقعے میں چھپی ہوئی جو روح ہے حضور کی گنہگاروں پر رحمت کے انداز میں وہ سنانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا کس قدر گنہگاروں پر اپنی رحمت والی چادر تانے رہتے تھے، اور کہاں تک حضور کی یہ خواہش ہوتی کہ میری بارگاہ میں ایسے کیس نہ لایا کرو جن کے اوپر تمہیں تمہارے اوپر حد جاری کرنی پڑ جائے۔ اگر جا کے گناہ ہوا ہے جا کے چپ کر کے توبہ کر لو، اللہ بخشنے والا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن میری بارگاہ میں آ کر جب اس گناہ کا اقرار کرتے ہو یا 4 گواہ لاتے ہو، پھر حد جاری کرنا شریعت کی مجبوری بن جاتی ہے۔ حضرت نعیم بن حزال فرماتے ہیں کہ کان ماعز بن مالک یتیما فی حجر ابی، حضرت ماعز بن مالک یتیم بچے تھے اور میرے والد کی تربیت میں آئے۔ اب ہوا کیا، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، حضرت ماعز جو تھے یہ اپنے قبیلے کی ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر بیٹھے، بدکاری کر بیٹھے۔
بدکاری کر بیٹھے. فقال لہ ابی، جب غلطی ہوئی تو میرے باپ کے پاس آئے، کیونکہ میرا والد ان کا مالک تھا، یہ یتیم بچے تھے، میرا والد ان کا سرپرست تھا. جب ان سے یہ غلطی ہو گئی میرے والد کے پاس آئے، کہنے لگے کیا کروں؟ میرے والد نے فرمایا کہ ائتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ بما صنعت لعلہ یستغفر لک، حضور کی بارگاہ میں چلا جا اور جو کچھ ہوا ہے سرزد ہوا حضور کی بارگاہ میں عرض کر، ممکن ہے میرے آقا تمہارے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کر دیں. چلا جا حضور کی بارگاہ میں. یہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. فقال، عرض کی یا رسول اللہ انی زنیت فاقم علی کتاب اللہ. کیسے کھرے لوگ تھے، کیسے سچے لوگ تھے. ہم گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہو کر بھی لوگوں کے سامنے آنریبل، معزز، فلاں فلاں پتہ نہیں کیا سے کیا کہلواتے ہیں. یہ ہیں جنتی روحیں. غلطی سرزد ہوئی، حضور کی بارگاہ میں آئے. آقا غلطی کر بیٹھا ہوں، میرے آقا اللہ کی کتاب میں میرے اس جرم کی جو سزا ہے وہ مجھ پہ نافذ فرمائیں. اللہ کی کتاب میں میرے اس جرم کی جو سزا ہے مجھ پہ وہ نافذ فرمائیں. جب اس نے یہ کہا فأعرض عنہ، میرے آقا نے ان سے منہ پھیر لیا. ایسے کیا چاہتے ہیں آقا؟ یہی چاہتے ہیں کہ حد سے بچا رہے ہیں کہ ان کے اوپر کسی طور پہ حد نہ جاری کی جائے. آقا علیہ السلام نے رخ انور موڑ لیا. فعادا، انہوں نے پھر بات لوٹائی، انہوں نے پھر دہرائی. یا رسول اللہ انی زنیت فاقم علی کتاب اللہ. آقا مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بدکاری کر بیٹھا ہوں، اللہ کی کتاب میں میرے اس جرم کی جو سزا ہے فاقم، حضور اس کو مجھ کے میرے اوپر قائم فرمائیں. پھر آقا علیہ السلام نے رخ انور موڑ لیا. حتی قالہا 4 مرارا، جب 4 مرتبہ اس نے یہ کہا، قال، آقا علیہ السلام نے فرمایا انی قد قلتہا 4 مرات، کیا تو نے یہ 4 مرتبہ یہ بات کہی ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں نے 4 مرتبہ یہ بات کی ہے. آقا نے فرمایا اس کا منہ چیک کرو، کہیں شراب تو نہیں پی کے آیا. صحابہ کرام نے اس کا منہ سونگا، آقا شراب بھی نہیں پی ہوئی. آقا نے فرمایا اس کو جانتے ہو کہ مجنون تو نہیں ہے، ذہنی کیفیت اس کی کوئی خراب تو نہیں ہے کہ ذہنی کیفیت سے مغلوب ہو کر یہ آ کر کہہ رہا ہوں. نہیں یا رسول اللہ یہ اپنے ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے. جب یقین ہو گیا آقا نے فرمایا جاؤ اس کو سنگسار کرو. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس کو سنگسار کرنے کے لیے لے گئے، فلما رجم فوجد مس الحجارۃ جزعا، جب اس کو کچھ پتھر لگے یہ ڈر گیا، پتھروں کے خوف سے یہ ادھر ادھر بھاگنے لگا. جب اس کو پتھر لگے یہ ادھر ادھر دوڑنے لگا. جب یہ دوڑا وہاں سے تو حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک کو پکڑ کے آئے اور انہوں نے کوئی اونٹ کی ہڈی تھی جو زوردار طریقے سے ان کو ماری اور یہ فوت ہو گئے. ثم اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں آئے سارا واقعہ عرض کیا. حضور جب ہم اس کو پتھر مار رہے تھے وہ پریشان ہوا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. حضور وہ وہاں سے بھاگا اپنی جان بچانے کے لیے. جب وہ بھاگا ہم نے پکڑ کے اس کو اونٹ کی ہڈی سے مارا. فذاکر ذلک لہ فقال ہلا ترکتموہ لعلہ ان یتوب فیتوب اللہ علیہ. میرے آقا نے فرمایا عبداللہ کیا تو اس کو چھوڑ نہیں سکتا تھا؟ وہ جان بچا کے بھاگ جاتا، وہ توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. پتھر تو تم نے مار لیے تھے نا اس کو. یہ ہے گنہگاروں پہ حضور کی رحمت. میرے آقا فرماتے ہیں جب وہ بھاگا پتھروں کے خوف سے، ضروری تھا پکڑنا، تو پکڑ کے آیا، تو نے پھر پتھر بھی مارے، اس کو تو نے اونٹ کی ہڈی بھی ماری، تو اس کو چھوڑ دیتا وہ بھاگ جاتا.
وہ جو گناہ کا اقرار کر کے میری بارگاہ میں آیا ہے، کیا تنہائی میں جا کر اللہ سے توبہ نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ قبول فرماتا۔ یہ ہے حضور کی رحمت گنہگاروں پر۔ کس طریقے سے گنہگاروں کو بچانے کے لیے مصطفیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی تھی۔ ہم دیکھیں، ہمیں 2 دن ریگولر مسجد میں آنا نصیب ہو جائے، اپنے علاوہ ساری دنیا کافر نظر آتی ہے۔ ہم داڑھی رکھوا لیں، دنیا ہمیں فاسق و فاجر نظر آتی ہے۔ حج اور عمرہ کر کے آ جائیں، دنیا ہمیں بے عمل نظر آتی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے لگ جائیں، دنیا ہمیں جہنمی نظر آتی ہے۔ خدا کے بندو، مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھو گنہگاروں کے اوپر کیسی تھی۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور کی رحمت